अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान आउट हो गए, काजी फायद ईसा कल अपना फैसला सुनाएगा। पंजाब कॉलेज वाकया पर सख्त एक्शन, मरियम नवाज का ऐलान और इसके साथ आईनी तरामीम पर होने वाली अहम पेशरफ्त आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। इससे पहले कि मैं अपने आज के तफसीली व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं सबसे पहली खबर से। वो है कि आईनी तरामीम पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से आपको आगाह करना। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने बाकायदा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया है कि आईनी तरामीम पर दोनों जमातों में इत्तफाक हो चुका है। अब उसके बाद ये ऐलान कल किया गया। अब उसके बाद जो अगली पेशरफ्त थी वो थी खसूसी कमेटी का इजलास। आज पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास, जो कि आईनी तरामीम के लिए तश्कील दी गई थी, उसका इजलास हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही बगैर नतीजा ख़त्म हो गया। उसकी वजह यह है कि एक तो 39 में से 12 अरकान जो थे पार्टी के मेंबर वो शिरकत कर सके, लेकिन इस्लामाबाद के रास्तों की बंदिश के बायस दीगर मेंबरान इसमें शामिल ना हो सके। दूसरी वजह यह भी सामने आई कि इजलास में इस बात पर भी सख्त तनकीद की गई कि पहले कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया क्योंकि तकरीबन 3:30 बजे के करीब ये इजलास का आगाज़ हुआ, लेकिन उससे पहले ये खबर सामने आ चुकी थी कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने आइन के मुताबिक कल सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास, कल यानी 17 अक्टूबर को सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास, दोनों इजलास तलब कर लिए है। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब किया गया है। इस इजलासों के हवाले से ये खबरें इसके साथ ही गर्दिश करना शुरू हो गई कि मुमकिन तौर पर क्योंकि आज SCO कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हो चुकी है, तो मुमकिन तौर पर इस बात का कभी इम्कान है कि हुकूमत कल आईनी तरामीम जो है वो पार्लिमान में ले आए। लेकिन आज के इस जो खसूसी कमेटी का इजलास है उससे ये चीज़ वाज़ेह होगी कि शायद ये तरामीम कल ना आ सकें। 17 की बजाय 18 अक्टूबर को ये इजलास जो है वो मुमकिन तौर पर भी हो सकता है। अच्छा, खसूसी कमेटी के इजलास में सबसे पहले तो ये शिकायत की गई कि पहले खसूसी कमेटी के इजलास में किसी भी इत्तफाक राय से पहले ही पार्लिमान और सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है, जिससे बहुत नेगेटिव मैसेज गया है। और फिर आज मेंबरान की तादाद भी कम थी, जिसके बायस अब कल दोबारा इस इजलास को तलब किया गया है। अब नाज़रीन, दूसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों में तकरीबन 3 से 4 रोज़ में हमने देखा कि लाहौर में एक वावेला बर्पा हो गया। लाहौर में एक शोर मचा, सोशल मीडिया पर आग लगा दी गई, आग फैला दी गई कि पंजाब में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। मैंने इस पर कल भी वीडियो की थी और यही कहा था कि यकीनी तौर के ऊपर इसमें अगर FIR नहीं है तो हुकूमत को अपने जानिब से FIR दर्ज करनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि इत्तफाक के क्योंकि मामला जो है वो मुबहिम है तो कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल बच्ची के रेप का मामला था, इसलिए हसास अल्फाज इस्तेमाल किए कि इससे कहीं कोई गलत नेगेटिव मैसेज ना चला जाए। तो आज नाजरीन, ये चीज़ तहकीकात से बाकायदा जो मरियम नवाज की जानिब से बनाई गई थी, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह चीज़ सामने आ गई कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, अब ये कितनी हैरानगी की बात है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन शहर में आग लगा दी गई, सोशल मीडिया पर तनकीद की जो है वो बौछार कर दी गई। क्यों, कैसे? ये सोचने की बात है कि जो चीज़ हुई नहीं, जो चीज़ थी नहीं, जिस चीज़ का वजूद नहीं था, उस चीज़ को बुनियाद बनाकर सिर्फ पहले लाहौर में ये मुजाहरे शुरू हुए,
پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر دیگر شہروں میں بھی جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے. پھر آئی ایل ایف انصاف کی جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کی جانب سے پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا گیا. تو اتنے بڑے جو ہے وہ لیول پر جا کر کھیلا گیا کہ جناب سڑکیں بند ہو گئی اور بچے بچیوں نے کالجز بند کر دیے اور جھڑپیں شروع ہوگی پولیس میں اور بچوں میں. تو یہ سب ہوا کیسے؟ یہ اب تحقیقات سے یہ معاملہ ہوا، یہ چیز سامنے آئی کہ اگر کسی نے ابتدا میں کوئی جھوٹی پوسٹ کی تو بجائے اس کے کہ ہمارے لوگ اس پر تحقیقات کرتے، ہوا کچھ یوں کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں نے اس واقعے کو استعمال کرنا شروع کر دیا. پنجاب حکومت پر جن کو غصہ تھا، ناراضگی تھی، جو مخالفین تھے، ان میں سے اکثریت وہ ہے جن کا تعلق، جن کی محبت، جن کی جو ہے ہم کہہ لیں کہ رغبت پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے فوری طور پر اس واقعے پر مریم نواز کو، مسلم لیگ نون کی حکومت کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا اور اس واقعے کو ہوا دینی شروع کر دی کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے اور بہت ظلم ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ تحقیقات کرتے اور اس کو آج جلتی پر تیل چھڑکنے کا ان لوگوں کی جانب سے کردار ادا کیا گیا. اب یہ واقعہ اس معاملے کی اتنی بڑی مثال ہے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے. اب کہ دیکھیں ہمارے ملک میں پہلے یہ چلا دیا گیا کہ جناب فارم 45 کی حکومت، فارم 47 کی حکومت، اور ہمارے لوگ اس کا شکار ہو گئے. بالکل اسی طرح جس طرح یہ پنجاب کا جھوٹا واقعہ تھا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور پورا سوشل میڈیا اس سے بھر دیا گیا. پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 13 جنوری کا فیصلہ، قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لینے جا رہا ہے، وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے اسی طرح جھوٹا واویلا کیا، جھوٹ کو پھیلایا اور قاضی صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک ماحول کریٹ کر دیا جس سے عدالتوں میں اور پارلیمان میں کھینچا تانی شروع ہو گئی. یہ ہمارے سوشل میڈیا کا کردار ہے، یہ ہمارے لوگوں کا کردار ہے کہ ہم لوگ اپنی ذاتی نفرتوں میں پسند ناپسند کی بنیاد پر سچ اور جھوٹ میں فرق ختم کر دیتے ہیں. ان لوگوں کو سخت کرٹیسائز کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز یہ تو کچھ لوگ کرتے ہیں اور ہمارے لوگ جو کہ حکومت سے ناراض ہیں، جن کو عمران خان بہت زیادہ پسند ہے، ان میں بھی یہ کمی ہے کہ وہ اپنے ایسے معاملات میں، ایسی انفارمیشن میں وہ بجائے اس کے کہ تحقیقات کریں، وہ اس پر ضد کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات سچ ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا تو اب کیونکہ بات یہ حکومت کے نون لیگ کے خلاف ہے تو یہ بات سچ ہے. عجیب روش ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اب آج ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس بچی کو ساتھ بٹھا کر کی گئی جس کے حوالے سے پہلے خبر یہ آئی کہ خدا نخواستہ اس کا ریپ ہو گیا ہے اور پھر بعد میں خبر یہ آئی کہ وہ مر گئی. ایک جھوٹ اور اوپر سے مزید جھوٹ. بعد میں خبر یہ آئی کہ وہ مر گئی. تو اس واقعے پر مریم نواز صاحبہ نے اب یہ باقاعدہ یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں چاہے کوئی مسلم لیگ کاف سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو یا کسی اور سیاسی جماعت سے ہو، اس حوالے سے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا گیا ہے اور ایف آئی اے اس پر سخت کارروائی کرنے جا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی اس پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ اس میں شامل تھے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ان کے لوگوں نے سب سے پہلے اس واقعے کو جو ہے وہ اس جھوٹ کو پھیلانا شروع کر دیا. اب اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس معاملے میں پولیس اپنی مدعیت میں یا اس بچی کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نہیں، اس معاملے میں پنجاب حکومت مدعی بنے گی. پھر اس بچی کا بھی ساتھ بٹھا کر اس کا بھی بیان دیا گیا. بظاہر اس بچی کا نام شاید عزہ جو تھا وہ بتایا گیا. پھر اتنی کل ہم نے دیکھا، کل ڈی آئی جی آپریشنز کا بھی اس پر ایک میڈیا سے گفتگو ہم نے سنی. پھر اس سے پہلے جو ہمارے مختلف صحافی حضرات ہیں ان کی جانب سے بھی اس پر جو ہے وہ ویلاگ کیے گئے کہ سارا معاملہ جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن کسی نے سنی نہیں ان کی. اب مریم نواز کی جانب سے باقاعدہ اس پر سخت کارروائی کا اعلان کر دیا گیا ہے. تیسری خبر ناظرین جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں
وہ ہے عمران خان آؤٹ اور قاضی اپنا فیصلہ کل سنائے گا۔ عمران خان آؤٹ کی بات یہ ہے کہ آج سے چند مہینے پہلے، کوئی 4 سے 5 ماہ پہلے، ایک شور مچا کہ جناب عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بننے جا رہے ہیں، اور پروپوگیٹ جس طرح کیا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ پروپوگیٹ کیا گیا بچی والا غلط، جس طرح قاضی صاحب والا غلط پروپوگیٹ کیا گیا، آئینی ترمیم والا غلط پروپوگیٹ کیا گیا، بلے کے نشان کا غلط پروپوگیٹ کیا گیا، فارم 47 کا غلط پروپوگیٹ کیا گیا، اسی طرح یہ پروپوگیٹ کیا گیا کہ جناب عمران خان الیکشن لڑ لے گا، عمران خان الیکشن جیت جائے گا، اور عمران خان جب آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن جائے گا اور حکومت کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، ایک حکومت پر خواہ کا پریشر بنا دیا گیا پروپوگنڈے کے ذریعے۔ تو اس کے بعد اب اس آکسفورڈ یونیورسٹی میں حالانکہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا لیے گئے تھے، لیکن جو میں نے اپنے ایک ولاگ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ چیز سمجھ سے بالا تر تھی کہ ایک شخص جس پر کرمنل مقدمات ہوں، جو کہ جیل میں ہو، جس کو سزا ہو چکی ہو، دوسرے ممالک سیاسی یا غیر سیاسی سزائیں کو تفریق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کورٹ کو آرڈر ہے، سزا ہو چکی ہے، بس بات ختم۔ تو اس شخص کو کیسے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اب باقاعدہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے 38 کنٹیسٹنٹ کی فہرست جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، جس میں بڑا واضح طور پر جو ہے وہ عمران خان کا نام کہیں پر بھی شامل نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو میں نے تفصیلات حاصل کی ہیں، ان تفصیلات میں یہ کہا گیا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے اس عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے معاملے پر باقاعدہ جو ہے وہ اس لا فرم سے قانونی رائے لی گئی تھی، اور اس حوالے سے میٹرکس چیمبرز کنگز کاؤنسل نے اپنی لیگل اوپینین میں کہا ہے کہ عمران خان اس معاملے اس عہدے کے لیے فٹ جو ہے وہ نہیں بیٹھتے۔ اس بنیاد پر 38 ممبران کے 38 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، اور ان 38 جو ہے وہ امیدواران میں عمران خان کا نام شامل نہیں ہے۔ اب کیونکہ ظاہری بات ہے برطانیہ ہے، وہ پاکستان تو ہے نہیں، اگر وہ پاکستان ہوتا تو یقیناً یہاں پر ایک نیا پروپیگنڈا کیا جاتا کہ عمران خان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا نام نکلوا دیا، حالانکہ جو اصولی اور قانونی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر بھی۔ اب دوسری بات ہے کہ جناب قاضی کل اپنا فیصلہ سنائے گا، تو ناظرین حکومت کی جانب سے جو 26ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اس کے خلاف ملک بھر کی عدالتوں میں درخواستیں جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، کہ پشاور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ بنانے کا بھی عندیہ دے دیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہ چیف جسٹس اور جسٹس جواد نے پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ 14 اکتوبر کا جو ہے جاری کر دیا، جو کہ بڑا تفصیلی فیصلہ ہے، 2 صفحات کا ہے، لیکن انتہائی وہ فیصلہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر اس میں لاہور ہائی کورٹ پر بھی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی تھی، لیکن کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سب سے پہلی درخواست عابد زبیری سمیت 6 وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی تھی، کل چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ اس درخواست پر جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام وکلاء جو باہر تو بہت بڑے نام جو ہے ان کے بطور بہت بڑے وکیل ان کے نام ہیں، کیا وہ وکلاء چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا وہ پاکستان تحریک انصاف والی ہی پالیسی اپناتے ہیں اور اس کیس کو لنگر آن کرتے ہیں۔ لیکن میری رائے میں اس مقدمے میں بھی وہی فیصلہ ہوگا جو کہ سندھ ہائی کورٹ آلریڈی سنا چکی ہے، اور یہ ان درخواستوں کو اس بات کے کبھی امکان ہے کہ ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا جائے۔ تو ناظرین یہ تھا اپنا ویلاگ، یہ تھا آج کا ویلاگ جو کہ میں نے آپ کو بتایا، سارا کا سارا آپ کے سامنے ہوا۔ تو آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔